तमाम सुनने वालों को एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहती हूँ और आपको बता दूँ कि फायर एंड सिक्योरिटी के हवाले से बात करने के लिए मेरे जहन में हमेशा एक ही नाम आता है और वो है फवाद बारी साहब। आपको बता दूँ कि फवाद बारी साहब हसीन हबीब ट्रेडिंग कंपनी के CEO हैं और फायर एंड सिक्योरिटी के हवाले से ये इदारा पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है और सबसे ज़्यादा काम करने वाला इदारा भी है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ फवाद बारी साहब की कि जब भी इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे हमने उनको बुलाया वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए। लेकिन फवाद बारी साहब भी थक गए होंगे और वो भी कहते होंगे हर साल यहाँ पर आग लगती है और हर साल मुझे इस काम के लिए बुला लिया जाता है कि इस पे बात करें। अस्सलाम वालेकुम फवाद बारी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ फवाद साहब, आप कैसे हैं? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अल्लाह का शुक्र एहसान है। आप बताइए, आप मुझे लगता है अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं कि पाकिस्तान में आग बुझाने का जो नुकसान हो रहा है उससे लोगों को बचाया जाए। तो वही फवाद बारी साहब, आज मैं आपसे जरा डिफरेंट बात पूछना, मैं आपसे कोई ये नहीं पूछूंगी वजूहात क्या हैं, बिकॉज 7 साल हो गए हैं रेडियो में और 4 मरतबा आप हमारे प्रोग्राम में इस सिलसिले में बात करने के लिए आ चुके हैं। आज आपसे सवाल थोड़ा सा डिफरेंट करूंगी। फवाद साहब, पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ, हर साल इस तरह के वाकयात होते हैं, हर साल सूबाई हुकूमतें इंतजामिया जाग जाती है, इंक्वायरीज बिठाई जाती हैं, लेकिन फिर सब सो जाते हैं और अगले साल फिर कोई ना कोई ऐसा वाकया जो है वो रोनुमा होना शुरू हो जाते हैं। तो फवाद बारी साहब, मसला किधर है? इम्प्लीमेंटेशन में मसला है क्या? कोई बहुत महंगी हाई फाई टेक्नोलॉजी है? कहाँ पर लैप्सेस हैं फवाद बारी साहब? देखिए, मैं अपने सुनने वालों को सबसे पहले ये बताऊं कि पाकिस्तान में हर साल आतिशज़दगी के वाक़यात में कितना नुकसान होता है। जी। तो आप हैरान होंगी कि तकरीबन 10 से 15 हज़ार लोगों की हलाकत होती है, 1 से 1.5 लाख लोग जख्मी हो जाते हैं। और ये आज से कोई 10 साल पहले का फिगर है कि 400 अरब रुपए का माली नुकसान। आप समझ लें कि 500 अरब रुपए का हर साल पाकिस्तान में ये माली नुकसान होता है। जब हमने ये जो बल्दिया की आग लगी थी कराची में 2012 में 11 सितंबर को, उसमें तकरीबन 269 लोगों की हलाकत हुई थी। उसके बाद इस पे काम शुरू हुआ था और हमने पाकिस्तान के अंदर एक बिल्डिंग कोड फॉर फायर एंड सेफ्टी, ये 2016 के नाम से बना था और 2017 फरवरी में उस वक्त के सदर ने इस पे साइन किए थे। तो ये कानून बन गया था कि पाकिस्तान में हर उस बिल्डिंग या इमारत जिसकी ऊंचाई 3 मंजिल से ज्यादा है, उसके अंदर आग बुझाने का एक मुनासिब इंतजाम होना चाहिए। अब वो इंतजाम क्या होना चाहिए उसको भी डिफाइन किया गया कि उसके अंदर कुछ 7-8 चीजें थी। यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स, ये जो आग बुझाने के आले होते हैं बुनियादी तौर पर ये तो होने ही चाहिए। उसके बाद ये फायर अलार्म सिस्टम यानी स्मोक अलार्म सिस्टम के आग लगे या आग लगने से पहले धुआं उठते ही उसकी घंटियां बज जाए और पता चल जाए। इसी तरह फायर हाइड्रेंट सिस्टम, पंप्स के साथ प्रेशराइज सिस्टम होना चाहिए। उसके अलावा यहाँ पे फायर डोर्स होने चाहिए यानी दरवाजे जो है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात, हंगामी अखराज का इंतजाम यानी फायर एग्जिट, लोग आग लगने की सूरत में यहाँ से बाहर निकल सकें। यहाँ फायर टीम का ट्रेंड होना, एग्जिट साइंस, और इसके अलावा फायर टेंडर का इस इमारत तक एक्सेस होना यानी फायर ट्रक्स वहां पे आके लग सकें। तो ये सारी चीजें कहीं गई थी उस कानून में कि 3 साल के अंदर जो इमारत बन चुकी हैं वो इसके मुताबिक फायर सिस्टम लगवा लें और जो नई बनने जा रही हैं उसके अंदर ये सब कुछ होना चाहिए। कानून बन गया लेकिन इस पे अमल दरामद कोई नहीं है। इसकी इम्प्लीमेंटेशन का बहुत बड़ा फुकदान है, इसको नाफिजुल अमल करना है। अब उसके लिए सबसे बड़ी बात, कौन से इदारे हैं जो कर सकते हैं? उसमें फायर ब्रिगेड, सिविल डिफेंस, PDMA, बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, कंटोनमेंट, DHA, ये सारे वो इदारे हैं जिनको जोड़ना चाहिए कि भाई आप सब जिम्मेदार हैं इस कानून के इत्तलाक के लिए, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब वो कानून में सिस्टम्स क्या है, इन सबको ट्रेनिंग देनी चाहिए कि जी आप इन चीजों को अपने टेक्निकल लोगों को, इंजीनियरिंग साइड को ले आइए और इसको संजीदगी से इम्प्लीमेंट कराइए ताकि पाकिस्तान में जो हमारे यहाँ हर साल बड़ी बड़ी आग लगती है, आपको पता है फायर ब्रिगेड कराची ने ये रिपोर्ट किया कि 5 साल में 60 शॉपिंग सेंटर्स में आग लगी है। और जिस तरह आपने कहा कि मैं 4 दफा आपके यहाँ तक आ चुका हूँ, हम तो 50 साल से यही काम कर रहे हैं कि शऊर बेदार करने की कोशिश कर रहे हैं कि आग बुझाने के आलात कितने जरूरी हैं,
پاکستان کے لوگوں کو، عوام کو اور املاک کو اس آگ آتش زدگی سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے. تو میں نے آپ کو بڑی تفصیل سے بتا دیا کہ یہ قانون بنا ہوا ہے، اس کا عمل درآمد ہونا چاہیے. اچھا، اس کے عمل درآمد کے لیے ہم پاکستان میں جانتے ہیں کہ پاکستان، اللہ تعالیٰ ہم پہ فضل فرمائے کہ ہم کس طرف گامزن ہیں، ہمارے کرپشن کا معیار کیا ہے. تو ہم فائر کے سرٹیفکیٹس کے لیے جو بھی ادارہ ہے وہ پیسے لے کے سرٹیفکیٹ بھی ایشو کر دیتا ہے. اس میں مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں ہر ادارے کو اپنی ذمہ داری کا یہ احساس ہونا چاہیے کہ یہ آگ کا معاملہ ہے، لوگوں کی جانوں کا معاملہ ہے، املاک کا معاملہ ہے. یہاں کمپرومائز نہ کریں، یہاں اپنا مفاد چھوڑ کے اس ملک کے لیے، شہر کے لیے اس کا فائدہ دیکھیں. اور آپ حیران ہوں گی کہ اس شہر کے اندر جہاں بلند بالا عمارتیں ہیں، 80% عمارتیں اس وقت اس آگ بجھانے کے انتظام سے محروم ہیں. اور جو بلڈر، جو ہمارے یہاں ایک سائیکی ہے جو تعمیر کرتا ہے، اس میں بہت تھوڑے سے بلڈرز ہیں. یا جو نئے مال بنے ہیں کلفٹن میں، فیڈرل بی ایریا میں، یہاں چونکہ فرینچائز پروڈکٹس ہیں، باہر کے برانڈز ہیں، تو یہاں پہ جدید نظام آگ بجھانے کا موجود ہے. لیکن جو عام بلڈر بلڈنگ بناتا ہے وہ اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں ہے. میں آپ کے بہت سارے ایسے سوالات ہیں جن کے جواب دیتا جا رہا ہوں. کوئی 3%، 4% ہے ٹوٹل کاسٹ کا. اگر یہ لگا لیں تو وہ بلڈنگ جو ہے آگ بجھانے، یعنی آگ لگنے کے وقت اپنا انتظام خود کر سکتے ہیں. کیونکہ کراچی میں آپ کو یہ بھی پتا ہے کہ فائر بریگیڈ کا کیا معیار رہا ہے. فائر بریگیڈ ہماری پچھلے 10-15 سالوں سے تو 10، 12، 14 فائر ٹرکس تو چلتی رہی ہے. اب جا کے 1.5 سال پہلے جب وفاق نے 48 فائر ٹرک دیے ہیں، تو یہ بھی اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے شہر میں جہاں اتنی محرومی تھی کہ اگر ایک آگ لگ جائے تو اس کو تو شاید بجھا دیں، 2 آگ ایک وقت میں لگ جائے تو نہیں بجھ سکتی ہیں. لیکن اب وہ صورتحال نہیں ہے. اب آپ کے 48 ٹرکس بھی ہیں، لیکن فائر بریگیڈ از دا لاسٹ لائن آف ڈیفینس. آپ کو اپنا بندوبست خود کرنا ہے. اور جتنی جو ہم بات کرتے ہیں کہ آگ لگتی ہے، تھوڑا سا حادثے سے ہم سبق نہیں سیکھتے. تھوڑے دن تو ڈیبیٹ کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں کہ جس کو ہونا چاہیے، پھر اپنے زندگی کے معاملات میں کھو جاتے ہیں. پھر وہ ظاہر ہے بحیثیت قوم سے پیٹرول بڑھتا ہے تو ہر آدمی پیٹرول پمپ کی طرف بھاگتا ہے کہ یار آج گاز بھروا لوں. موٹر سائیکل والا سوچتا ہے کہ 150 روپے بچ جائیں گے، گاڑی والے کے 1500. فواد باری صاحب، یہاں ایک اور سوال میں آپ سے کوئکلی پوچھنا چاہوں گی. ہم نے دیکھا گزشتہ چند سالوں کے اندر پاکستان کے اندر جو ٹرینڈ آ گیا ہے وہ یہ کہ ہاؤسنگ سوسائٹیز ہو گئے یا اس طرح کے جو پرائیویٹ پروجیکٹس بن رہے ہیں، لوگ زیادہ تر اپنا گھر یا کاروبار کے لیے یہاں پہ انویسٹ کرتے ہیں. اچھا، تو ایسے میں وہ لوگ یہ تو ضرور دیکھتے ہیں کہ جناب وہ شہر سے کتنا قریب ہے، ایکسیسیبلٹی کیا ہے، گیس آ رہی ہے، بجلی آ رہی ہے، ہم یہ ساری چیزیں تو چیک کرتے ہیں. لیکن جس طرح یہ آگ لگنے کے واقعات ہو رہے ہیں تو ایک عام آدمی جو اپنا پیسہ، اپنی زندگی بھر کی جمع پونجی لگانے جا رہا ہے کسی پروجیکٹ میں، وہاں فائر اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے اس کو سب سے پہلے کن چیزوں کا اطمینان کرنا چاہیے اور پھر اپنی جیب سے پیسے نکالنے چاہیے؟ دیکھیے، یہ بڑا المیہ ہے کہ جو ڈپارٹمنٹل سٹور میں آگ لگی تو اس کے بعد اس کے اوپر بلڈنگ اور اطراف کے 170 خاندان اپنے رہائش سے محروم ہو گئے. ایک بہت بڑی آزمائش ہے یہ ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی تعلق بھی نہیں تھا، اور آگ لگنے سے وہ اپنے فلیٹ ان کو چھوڑنے پڑ گئے. تو میرا خیال ہے اب یہ ایسا موضوع ہے اور اتنا حساس ہے کہ اگر آپ رہائش اختیار کر رہے ہیں، زندگی بھر کی اپنی کمائی باہر چلا رہے ہیں یا جمع کر کے لگا رہے ہیں، فلیٹ لے رہے ہیں، اپارٹمنٹ لے رہے ہیں، تو لوگوں کو اب خود یہ احساس ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اس بلڈنگ کے مالکان سے، اونر سے، بلڈر سے یا جو بھی ہے، وہاں یہ سوال کیا جائے کیا یہاں فائر فائٹنگ سسٹم موجود ہے؟ اگر آگ لگ گئی تو کیا یہاں پہ آگ بجھانے کا انتظام ہے؟ اور اگر ہے تو ضرور وہاں رہائش اختیار کریں، اور اگر نہیں ہے تو میرا مشورہ یہ ہے کہ وہاں نہ رہائش اختیار کریں، یا اس بلڈر سے، مالک سے انڈر ٹیکنگ لے لیں کہ جی تم نے 1 سال میں یا 6 مہینے میں اس سسٹم کو لگانا ہے. میرا خیال ہے نہ صرف یہاں پہ بھی بلکہ اس وقت کراچی میں جتنے ڈپارٹمنٹل سٹور کام کر رہے ہیں، جتنے مالز ہیں یا جو پرائیویٹ لوگ رہائش پذیر ہیں بلڈنگز کے اندر، ان سب کو اپنی ایسوسیشن بنا کے یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ نیچے کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹل سٹور ہے، جس میں ایک وقت میں سینکڑوں لوگ یہ اندر ہوتے ہیں اور کروڑوں روپے کا بقول جو نقصان ہوا ان کے اربوں کا سامان موجود ہوتا ہے، تو کیا اس ڈپارٹمنٹل سٹور کے اندر جتنے بھی ہیں شہر میں بڑے بڑے آگ بجھانے کا انتظام ہے؟ اگر اس کے اندر آگ لگ جاتی ہے تو اس کا نقصان ہماری رہائش کو ہونے جا رہا ہے، ہمیں فلیٹ چھوڑنا پڑ رہا ہے ہمارا. تو میرا خیال ہے ہر پاکستانی کو، کراچی کے خصوصاً لوگوں کو
ہائی رائز میں جانے کے لیے، بلڈنگز میں جانے کے لیے، چونکہ ہمارے اگر آپ دیکھیں شہید ملت روڈ 16 سے 18 منزلہ عمارتیں کا ایک جال بچ گیا ہے، عالمگیر روڈ، شہید ملت روڈ، اسی طرح کلفٹن کے اندر اگر آپ آ جائیں، لیکن کسی میں فائر فائٹنگ کا بہت تھوڑی بلڈنگ ہے جس کے اندر آپ سمجھ لیں کہ 4 سے 5% جس میں نظام موجود ہے. تو اب ہر رہائش اختیار کرنے والے کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی یہ بہت ضروری ہے، اگر آگ بجھانے کا انتظام نہیں ہے تو وہاں رہائش نہ اختیار کریں. جس طرح میں ڈپارٹمنٹل اسٹورز کا بتایا، ان کے اوپر جتنے فلیٹس ہیں ان کو چاہیے ایسوسیشن بنا کے ان سے کہیں کہ جی آپ کے پاس انتظام ہے، نہیں ہے تو اس کو کر لیجیے. تو آپ کی بات کو فواد باری صاحب میں سیکنڈ ایسے کروں گی کہ اس وقت جتنے بھی لوگ ہماری بات سن رہے ہیں، آواز سن رہے ہیں، آپ سے یہی گزارش ہے کہ آج کے آج ہی آپ اپنی بلڈنگز کے جو بھی ہے آپ وہاں جائیں اور آج کے آج ہی چیک کریں کہ آپ کی بلڈنگز کے اندر فائر اور سیکیورٹی سسٹم کتنا ایکٹیو ہے. اچھا، مختصر ایک آخری سوال چھوٹا سا آپ سے فواد باری صاحب پوچھنا چاہوں گی. گزشتہ ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے 2-3 ہفتے میں یہ جنگلات میں آگ لگنے کے واقعات جو ہیں وہ ذرا زیادہ ہی بڑھ گئے ہیں. نجی وجوہات بھی ہیں، دشمنی بھی ہے، بہت سارے ریزنز ہیں، ہم ان ریزنز میں نہیں پڑھ رہے. ایسی آگ جو جنگلوں میں آگ لگتی ہے، اس آگ پر قابو پانے کے لیے کس قسم کا ایکوپمنٹ ہر حال میں یا لازمی موجود ہونا چاہیے، یہ بتا دیجئے پلیز. دیکھیے، ہمارے سننے والے سب سے پہلے تو یہ حیران ہوں گے کہ جنگل میں آگ لگتی کیوں ہے. جنگل میں آگ لگتی کیوں ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جنگل کی 90% آگ جو ہے وہ خود یعنی مین میڈ فائر غفلت سے ہوتی ہے. اس میں آپ کبھی پارٹی کر رہے ہوتے ہیں، اس میں چولہے جلتے چھوڑ جاتے ہیں مرگلہ کی، اس میں یہ صرف غفلت کا نتیجہ ہے. 10% جینوئن ریزن ہوتا ہے کہ کبھی بجلی گر گئی آسمان سے یا کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے آگ لگی. لیکن عام طور پہ یہ جتنی جنگل کی آگ ہوتی ہے یہ ہماری اپنے لوگوں کی غفلت سے لگتی ہے، دشمنی سے لگتی ہے، یا ہم پکنک پارٹی کے بعد اپنی چیزیں جری چھوڑ آتے ہیں، یا ہم جس سے پچھلے دنوں دیکھا کہ جی وہ شوٹنگ ہو رہی ہے. تو بہرحال یہ ہماری اپنی غفلت سے ہوتی ہے. اب رہی بات یہ کہ جنگل کی آگ کو بجھایا کیسے جائے، دیکھیں ہم اگر جنگل فارسٹ فائر امریکہ، یورپ پورا جنگلات کے اوپر ہی ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں جنگلات کی آگ اور لگتی ہیں تو بڑی، جس طرح کیلیفورنیا میں لگی تھی کئی کلومیٹر اور مائلز تک وہ آگ چلی گئی. پھر وہ اسی وقت بجھی جب کہ بارشیں ہوئیں یا جو بھی معاملات ہوئے. ہوتا یہ ہے کہ ان کی آگ بجھانے کے لیے عموماً ہیلی کاپٹرز یا جہاز سے کیمیکل اسپرے کیا جاتا ہے. اس کے لیے تھوڑا سا وفاق کو یا فوج کو یا جو بھی ہے ایک بجٹ رکھنا پڑے گا کہ جی اب آپ کے یہاں یہ ایک روزانہ کا معمول بن گیا ہے جنگل کی آگ. تو جنگل کی آگ بجھانے کے لیے تو سب سے پہلے لگنے نہ دیں، حفاظتی اقدامات کریں، نوٹس بورڈز لگائیے، وہاں پہ آبزرویشن میں رکھیں کہ یہ کون کر رہا ہے. اور دوسری بات، آگ لگ جائے گی تو اس کے لیے آپ اپنا عموماً جو ہے ہیلی کاپٹرز کے ساتھ کیمیکل اسپرے کیا جاتا ہے، ڈرائی پاؤڈر اسپرے کیا جاتا ہے جو بجھانے کا ایک ہی طریقہ ہے. یا جہاں تک فائر ٹینڈر کا ایکسس ہو وہاں تک فائر ٹینڈر جا کے پانی مار سکتا ہے کہ سڑک کے اوپر آگ نہ آئے یا گھر کے اوپر آگ نہ آئے. اس کے علاوہ اگر آپ خاص جنگل میں جانا چاہتے ہیں تو اس کو صرف ہوائی یہ جو ہیلی کاپٹر یا جہاز سے ہی آپ کو، جو ابھی آرمی کا کل میں ISPR کا ٹی وی پہ پڑھ رہا تھا کہ جنگل کی آگ بجھانے کے لیے آرمی کے 2 ہیلی کاپٹر جو ہے عوام کی مدد کر رہے ہیں. اور وہی طریقہ ہے کہ جی آپ کو ہیلی کاپٹرز کو، کیونکہ یہ ایڈوانس فائر فائٹنگ ہے، یہ زمین سے نہیں ہے، یہ جنگلات کی ہے، تو ان کو اسی انداز میں پاکستان کو ایک سٹیپ اور لینا چاہیے کہ جنگلات کی آگ بجھانے کا بھی انتظام کرنا چاہیے. ٹھیک، فواد باری صاحب تھینک یو سو مچ. ہمیشہ آپ ہمیں کبھی بھی آپ نے انکار نہیں کیا اور آپ ہمیشہ آ کے بہت ویلیوبل انفارمیشن ہمارے ساتھ شیئر کرتے ہیں. سو ونس اگین فواد باری صاحب ہمارے ساتھ کال پہ جڑے رہنے کے لیے بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم جی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ فواد باری صاحب. اور یہ ہم نے فواد باری صاحب سے بڑی ڈیٹیل میں بات کی.